सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नातिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, 2 दिन कबल यानी 1 दिन कबल आप फ्राइडे की बात कर लें तो जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था वो आ गया। उस पर अब प्रोग्राम भी कर रहे हैं और डिबेट भी उस पर हो रही है। जो 12 जुलाई का फ़ैसला था उसको ख़त्म किया गया और फिर फ़ैसला आया और अब मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI को नहीं मिलेंगी। बहरहाल ये चीज़ें तो हो रही हैं लेकिन अब उसके बाद थोड़ी सी इसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन भी सामने आ रही है। इस फ़ैसले को कुछ मुतनाज़ा करार दे रहे हैं, कुछ गैर मुतनाज़ा करार दे रहे हैं, कुछ 12 जुलाई वाले फ़ैसले के साथ खड़े हैं। तो आज ज़रा हमारा जो पैनल है वो सीनियर लॉयर्स का पैनल है और उनकी भी हमें एक तज्ज़िया भी दरकार है, उनकी एक डिबेट भी दरकार है कि वो उसको किस एंगल से देखते हैं। बस ये कि आगे आने वाला अब जो बात ये हो रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम की गूंज और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्पेकुलेशन है जो इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही हैं, कुछ चमगोइयाँ भी चल रही हैं। हुकूमत को एक्सटेंशन देने की बात भी चल रही है, इस टेन्योर को लंबा करने की बात भी चल रही है, पार्लियामेंट को फर्दर एक्सटेंड करने की बात भी चल रही है कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी, उसमें बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस जा रहे हैं और शायद यकीनन जो मखसूस नशिस्तें गवर्नमेंट अलाइंस को मिल जाएंगी, हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों को मिल जाएंगी, तो 26वीं आईनी तरमीम वाली एपिसोड रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी के मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी को मनाना नहीं पड़ेगा, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा और सब कुछ बआसानी हो जाएगा। लेकिन वो सब कुछ क्या है, क्या उसके राज से पर्दा उठेगा? ज़रा इस पर और कुछ लीगल एस्पेक्ट्स पे गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर जज लॉ राइक शाह खावर साहब। थैंक यू शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हाफिज़ एहसान अहमद साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब लॉयर PTI एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शाह खावर साहब, आपसे इस बात का आगाज़ किए लेते हैं। जब 12 जुलाई का फ़ैसला आया तो ये उसकी भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी थी, डिफरेंट एनालिसिस भी थे कि जी PTI तो फ़रीक ही नहीं थी, तो आउट ऑफ द वे PTI को जो है वो कोई रिलीफ दिया गया, उनको सीट्स दी गई। लेकिन बहरहाल अब वो फ़ैसला कलअदम हुआ और एक नया फ़ैसला आ गया। आपकी नज़र में वो फ़ैसला मुतनाज़ था या ये वाला फ़ैसला मुतनाज़ है? लेकिन आदि इसको हमने पहले थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो उनको एजुकेट करना हमारा मकसद है। सबसे पहले समझना ये है कि ये हुआ क्यों था। देखिए, ये हुआ ये था कि जो आपका इलेक्शन एक्ट है 2017, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी बाउंड है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन में दे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं उसका एक पूरा तरीकाकार दिया होता है कि कितने अरसे के बाद होंगे, उसका कौन सा इलेक्टरल कॉलेज होगा। वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो फिर आपको इलेक्शन कमीशन को इंटीमेट करना पड़ता है कि हमने इलेक्शंस करवा लिए। तो ये पहला क्वेश्चन तो ये उठा था कि PTI को बारहा उनके नोटिस के बावजूद, रिमाइंडर्स के बावजूद वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए, लेकिन जब वो करवाए भी वो भी अंडर चैलेंज आ गए और उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये देखा कि वो जो एक मुरवजा तरीकाकार है उनके अपने मंशूर के मुताबिक उस पर वो इलेक्शन नहीं हुआ, उसको नहीं माना और उसको कलअदम करार दिया। फिर उसके बाद फिर एक चांस दिया, वो भी इलेक्शन जो था वो शायद इतना अप टू द मार्क नहीं था। तो उसका जो खमियाजा वो करना पड़ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो इलेक्शन अगर ना कराए तो उसको जनरल इलेक्शंस में पार्टी सिंबल जो है वो इंतखाबी निशान नहीं दिया जाता। तो ये तो एक पहला उनका एक ड्रॉबैक था। जब इलेक्शंस हो गए तो उसके बाद आपने देखा कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार, वो 1 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, उनको एक आइन में एक 3 दिन की मियाद दी हुई है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये अगर नहीं करेंगे तो ये आज़ाद कंसीडर होंगे। तो अब हुआ ये कि PTI ने, आपने देखा होगा कि क्योंकि उनके बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार आ गए थे, और अगर वो किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या पार्लिमानी पार्टी में
ضم ہو جاتے اور اس میں اپنی آپشن دے دیتے 3 دن کے اندر کہ وہ ہم فلاں پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس پارٹی میں پارلیمانی پارٹی کا حصہ بن جاتے. پہلے انہوں نے وہ مدنی وہ اتحاد المسلمین یا کوئی ایسی جماعت تھی ان کو آپٹ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو آپٹ کیا. لیکن وہاں پہ فیصل چودھری صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور ان کے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ فاضل وکلاء جو تھے پی ٹی آئی میں موجود تھے، انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ جس پارٹی کو ہم جوائن کرنے جا رہے ہیں وہ ایک پارلیمانی پارٹی ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک بھی ترجیحی جو نشست وہ جو ہوتی ہے لسٹ خواتین کی اور نان مسلمس کی وہ نہیں دی ہوئی تھی ریزرو سیٹس کے لیے، اور انہوں نے اس کو جوائن کر لیا. تو وہاں پہ پھر کوشچن یہ آیا کہ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اگر ایک بھی سیٹ ہو قومی اسمبلی میں اور وہ پارلیمانی پارٹی ہو اور انہوں نے اپنی ترجیحی ایک فہرست دی ہو خواتین کی، اور اگر وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جو فہرست دی ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ پرسنٹیج سے الیکشن جیت جاتے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن ان کو اس پروپورشن کے حساب سے ضرور کہتا ہے کہ آپ ایک اضافی ترجیح. جی بالکل، 2013 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ہوا تھا. ایگزیکٹلی ایسے ہوا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اچھا اس کو جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ان کا، تو وہ الیکشن کمیشن نے اسی بنیاد پر ان کو نان سوٹ کیا کہ آپ کو یہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں مل سکتی، تو لہٰذا وہ جو سرپلس نشستیں ہیں وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے پروپورشن کے حساب سے دے دی جائیں. یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ، اور پشاور ہائی کورٹ میں ایک 5 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، لارجر بینچ. وہ لارجر بینچ نے بھی پوری تفصیل سے فریقین کو سننے کے بعد الیکشن کمیشن کے جو فیصلہ تھا اس کو جو ہے وہ تصدیق مور تصدیق سب کر دی، اس کو انہوں نے اپ ہولڈ کر دیا. جس کو چیلنج کیا گیا، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ جب وہ چیلنج ہوا تو ایک 3 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے، انہوں نے اس پہ لیو گرانٹ کی اور پشاور ہائی کورٹ کی جو 5 رکنی بینچ تھا اس کی جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اس پہ ایک لارجر بینچ بنا دیا جائے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ لارجر بینچ بالکل. اچھا پرابلم یہ ہے کہ 12 جولائی کے جو فیصلہ. اچھا شاہ خاور صاحب ایک سیکنڈ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن اب جب بات پیچھے سے ماضی سے شروع ہو ہی گئی ہے تو جو غلطیاں آپ نے پی ٹی آئی کی گنوائی تھی وہ ذرا فیصل چودھری صاحب سے کوئی اس پہ رسپونڈ لے لیتی ہوں، اس کے بعد ہم 12 جولائی اور ابھی والے فیصلے پر آتے. فیصل چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ پی ٹی آئی سے ہوئی ہیں ان کے اپنے الیکشنز کے بعد سے لے کر پھر کوئی پارٹی جوائن کرنے تک، اب یہ ساری جو ابھی شاہ خاور صاحب بات کر رہے ہیں، یہ قانونی غلطیاں یا بلنڈرز ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے آپ کی نظر میں؟ تھینک یو نادیہ. شاہ خاور صاحب جن نائسٹیز کی بات کر رہے ہیں وہ ان صورتحال میں تو ریلیونٹ ہیں جب نارمل حالات میں الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تمام پارٹیز کو ایک ایکول گراؤنڈ ملے، ایکول سٹیٹس ملے، تاکہ اور ادارے جو ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرے. انفارچونیٹلی ہم میں سے کوئی بھی نیو یارک سے نہیں آیا ہے، ہونولولو سے نہیں آیا ہے، لاس اینجلس سے نہیں آیا ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے، اور ملک میں جس طرح کے جن حالات میں الیکشنز ہوئے ان کو اگر کوئی ان کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے یا ان سے فورگو کرنا چاہتا ہے تو زیادہ احترام میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی بات ہوگی. ایسی بات جو ہے کرنا ہی غلط بات ہے. جس ماحول میں الیکشن ہوئے ہیں ان ماحول کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. پی ٹی آئی کو آزاد کیا گیا زبردستی سے، ان کے امیدواروں کو فورس کیا گیا کہ اب الیکشن کی اس رات کو جبکہ الیکشن پارٹی سمبل ملنا تھا 11 بجے رات کے جو ہے وہ ایک غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر سیاسی اور بددیانتی پہ مبنی فیصلہ دیا گیا، جس سے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے الیکشن میں سمبل سے محروم کر دی گئی. اس کے بعد کی جو باتیں ہیں یہ اس لیے ریلیونٹ ہیں کہ یا تو صورتحال ایسی ہوتی کہ آپ نارمل انداز میں ہوتی، تو پھر تو شاہ خاور صاحب سے جو بات کر رہے ہیں اگر اس طرح سے فیصلہ ہوا ہو یا اس طرح سے حالات ہوں تو شاہ خاور صاحب کی جو گفتگو ہے قانونی طور پہ صائب ضرور ہے، لیکن ان حالات میں نہیں ہوئی
کہ جن حالات میں یہ گفتگو ہونی چاہیے، جن حالات میں الیکشن ہوئے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی بات جو ہے یہ پوچھنے والی ہے کہ قانون، کس آئین اور قانون کے تحت یہ جو سرپلس سیٹیں ہیں یہ ان پارٹیز کو دی گئی ہیں جو دوسری پارٹیز ہیں. یہ کوئی مال غنیمت کی بندر بانٹ تو نہیں ہو رہی ہے. آئینی طور کے اوپر تو یہ ول آف پیپل جو ہے اس کو سامنے نہ رکھ کے یہ کرنا ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن بھی ول آف پیپل ہے. آئین پاکستان جمہوری پاکستان کا جو جمہور ہے اس کی ایک ول ہے. الاؤ می ٹو کمپلیٹ پلیز. ایشو یہ ہے کہ آپ نے جمہور کی جو ول ہے اس کو اگنور کیا ہے اور الیکشن اس کا سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے. جب آپ نے ول آف دا پیپل کو ڈینائی کر دیا ہے، پاکستان اس وقت آئین اور قانون کے تحت نہیں چل رہا ہے. پاکستان اس وقت ایک ڈنڈے کے زور پہ چل رہا ہے اور وہ ڈنڈا ڈولی ہو رہی ہے. اس میں کوئی پرنسپل، کوئی اصول، چلیں میں جو ابھی جو کرنٹ سینیریو اس پہ میں آتی ہوں فیصل صاحب، میں کوئی ذرا اس پہ کامنٹ لے لوں حافظ احسان احمد صاحب کا بھی، اس کے بعد ہم ذرا بریک کے بعد ابھی والے تھینک یو حافظ سلمان صاحب یہ فرمائیں، یہ جو ساری بات ہو رہی ہے نا، مجھے یاد ہے کہ جب یہ 12 جولائی کی فیصلے کی جب پروسیڈنگز ہو رہی تھیں تو اس وقت قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے جو بلے کا فیصلہ لیا تھا وہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی، اور اس سے شاید پی ٹی آئی جو تھی وہ اس کی فوری طور پہ نظر ثانی کی اپیل پہ نہیں گئی. الیکشن کمیشن نے غلط کیا تو اس پر بھی میرا خیال ہے فی الحال کچھ اس وقت لیکن ہوا نہیں تھا کیونکہ دیر ہو گئی تھی. ایسے ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ 3 چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. ایک یہ ہے کہ جس چیز پہ ہم بحث کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری وہ بحث ہے کہ جو الیکشن ہوئے، الیکشن ہونے کے بعد ایک الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرتا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے اندر آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ممبرز کا آپشن ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں جو آرٹیکل 6160 نہیں میں صرف یہ گزارش ہے آپ سے کر رہا ہوں کہ وہاں کے اوپر ایک پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل لیگل بلنڈر جو تھا وہ پی ٹی آئی نے کیا اور ایک ایسی ڈائریکشن کو چنا کہ جس ڈائریکشن کے آگے ریزلٹس چاہیے ہونے. اس کو ڈائریکشن لیس بھی تو کر دیا تھا. نہیں دیکھیں نا، ڈائریکشن لیس تو تب آئے کہ اگر آپ اس ساری سچویشن کو پیچھے لے کے جائیں کہ جی اگر یہ 8 فروری سے پہلے یہ کہا جاتا کہ آپ نے ایس آئی سی کو جوائن کرنا ہے، کہ آپ نے وحدت المسلمین کو جوائن کرنا ہے، کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، پہلے کیسے کرتے؟ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت جو آپ کے سامنے اس ججمنٹ آئی ہے، فیصل میں نے آپ کے سامنے بولا نہیں ہے. فیصل ایک سیکنڈ آپ سنیں، جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، صرف آپ سنتے جائیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ کا رسپانس کا ٹائم آئے آپ اس کے اندر رسپانس کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ حافظ صاحب کو تھوڑا سا فیکچولی کریکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. نہیں میں ہم نے سنی ہے، آپ اس کو سن لیں، پھر آپ جو مرضی آپ جو باتیں کریں وہ اس لیے صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس پروسیس کے اندر یہ گئے ہیں سارے فیصل تو گفتگو کرنی چاہیے. اچھا چلیں مکمل تو کر لیں، پھر آپ اس حقیقت سے پردہ ہٹا دیجیے گا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جس پروسیس کے اندر یہ آگے گئے ہیں، الیکشن کمیشن ہو گیا، پشاور ہائی کورٹ ہو گیا، سپریم کورٹ ہو گیا، یہ سارے کا سارا پروسیس، اس کا ریزلٹ اینڈ یہی آنا تھا جو آپ کے سامنے یہ سپریم کورٹ نے بیسیکلی جو الیکشن سے پہلے ان کا بلے کا نشان لیا تھا اس کا اینڈ ریزلٹ نہیں. اب میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. ان کا پی ٹی آئی کا الیکشن ڈیو تھا 2019 کے اندر. اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر تھی. 2019 کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریمائنڈ کروایا کہ بھئی آپ اپنا پروسیس ٹھیک کریں، الیکشن ٹھیک کروائیں. اچھا جب اسے کروایا تو اسے کہا کہ چلیں بہرحال اینڈ ریزلٹ آپ کہہ رہے ہیں یہی آنا تھا اور یہ آ گیا. اب 22 23 24 جو آیا اس کے اندر. تو نادیہ بات یہ ہے کہ ایک جو آپ آگے بات اب آئی ہے نا وہ یہ آئی ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ بالکل مطابق نہیں تھا. سپریم کورٹ نے اپنی جورسڈکشن سے ایکسیڈ کیا. یہی ہے نا کہ دو رائے نہیں ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ سے نا، آپ کہتے نہیں تھا وہ کہتے تھا. نہیں دیکھیں نا، میں دیکھیں نا کہ جو ان کی بائی چوائس جو تھی یہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر گئے. پشاور ہائی کورٹ نے 5-0 سے ایک فیصلہ کیا، اس کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو انڈورس کر دیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. تو الٹیمیٹلی ہم نے ڈیسائیڈ کدھر کرنا ہے. ہم کہتے ہیں لارجر بینچ پہ بھی گئے. بریک لے لیتی ہوں. بریک سے واپس آتی ہوں. ہم بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. اب ذرا
ذرا بات کر لیتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا بٹوارا ہو گیا ہے اور اب یہ سینیریو کیا بننے جا رہا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے تو کیا ہونے جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. جنہیں پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. شاہ خاور صاحب, میں دوبارہ سے آپ سے شروع کروں گی اور اس امید کے ساتھ کہ چلیے جو ہوا سو ہوا, بہت اچھی بات ہے, آپ نے اس چیز کو بڑا ڈیٹیل سمجھا دیا ویورز کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی, بٹ اب یہ فیصلہ آ گیا, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا پولیٹیکل امپیکٹ اب کیا ہوگا؟ اور جو گورنمنٹ کو تو اب وہ پوزیشن آ گئی ہے ان کے الائز کے ساتھ کہ وہ کوئی بھی آئینی ترمیم, کوئی بھی لیجسلیشن بغیر کسی کے ہیلپ کے, بغیر کسی کے کوپریشن کے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس اب پی ٹی آئی کی پوزیشن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نادیہ, بات یہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل امپیکٹ تو سب کو پتا ہے کہ دیکھیں نا, ایک تو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس کے بعد جو کمپوزیشن ہے جوڈیشری کی بھی چینج ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں آئینی بینچز تشکیل پا گئے. جو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جی یہ کم تعداد میں انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو فیصلہ کیا, پہلا فیصلہ جو تھا وہ زیادہ ججز پر مشتمل تھا. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چونکہ بائفرکیشن ہو گئی ہے کہ جتنے بھی آئینی اور قانونی انٹرپریٹیشن جہاں پہ ہوں گی وہ پھر اس کا ایک مخصوص بینچ سنے گا. تو یہ جو ججمنٹ ہے یہ آرڈر اینڈ ججمنٹ آف دا ڈے ہے, اس کو آئین کا تحفظ حاصل ہے. ہاں, اس پہ تنقید بہت ہو رہی ہے. اس کو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 13 رکنی بینچ ہی سنتا. یس آف کورس ایسا نہیں, بالکل ایسا نہیں, کیونکہ حامد خان صاحب یہی آرگیومنٹ دے رہے تھے. آپ کو میں ایک بات ایک ریمائنڈ کراتا جاؤں کہ آرٹیکل 5 ہے آئین پاکستان کا, وہ یہ کہتا ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری جو ہے وہ ہر شخص اور ہر فرد اور ہر ادارے کا فرض اولی ہے. تو جو بھی آرڈر آف دا ڈے ہوگا, جو بھی سپیریئر قانون ہوگا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو ماننا ہر ایک کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز یہ ہوں کہ اس وقت جیسے کہ تعداد جو ہے یہ سیٹیں جو ہے مخصوص نشستیں اسی پروپورشن میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی, تو پھر جو متحدہ اپوزیشن ہے جس کے بلبوتے پر یہ گورنمنٹ ہے اس کو بڑی سیفلی 2/3 میجورٹی حاصل ہو جائے گی. اور اس کے بعد ان کو جو 26ویں آئینی ترمیم میں بھی جو مشکلات درپیش تھی کہ 2 پولیٹیکل گروپس کو وہ مرہون منت تھے, اب شاید وہ بات اب اس سے آگے نکل گئی ہے وہ. لیکن ایک چیز ضرور ہے, میں ابھی بھی یہ کہوں گا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ اس ایبسولوٹ پار کو غیر ضروری اور غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے جس سے کہ آئین کی حیت خراب بالکل چینج ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ آل دو اگر متحدہ جو گورنمنٹ کی جو جماعتیں ہیں ان کا جو الائنس ہے ان کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی ہے, but they have to be very very careful. They have to be, but آپ کو پتا ہے سر کہ جس طرح سے جو کچھ ہوا, جو ہونے والا ہے یا جو ہو بھی جاتا ہے, فیصل چودھری صاحب اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چونکہ اب جو کمپوزیشن ہے وہ 2/3 میجورٹی مل جائے گی یا مل گئی ہے گورنمنٹ کو یا ان کے الائز کو, تو 26 آئینی ترمیم میں جو مولانا صاحب کی کچھ چیزوں کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل ایک باقاعدہ پوری عدالت نہیں بنی تھی, کورٹ نہیں بنے تھے, صرف بینچ پہ اکتفا ہوا تھا, اور جو دیگر چیزیں اب وہ بھی ہوں گی اور وہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت ہوں گی. اور کچھ مزید اسپیکولیشن بھی بڑی ہو رہی ہیں, کچھ گورنمنٹ کی ایکسٹینشن بڑھانے کے حوالے سے, پارلیمنٹ کی یعنی ایکسٹینشن اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے اب گورنمنٹ کے پاس کیا اسپیس ہے اور کیا کیا ان کے گولز ہیں اس فیصلے کے بعد, اس کمپوزیشن کے بعد؟ دیکھیے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. obviously یہ کرپشن ہوگی, یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہوگی, لیجسلیٹو کرپشن ہوگی, اور آئین کا عملیہ پہلے ہی بگڑ گیا ہے, مزید بگاڑا جائے گا. عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ بالکل سبسیکوینٹ آ گئی ہے, مزید آئے گی, مزید اس پہ کمپرومائز کیا جائے گا, ججز اس پہ مہرے سب کریں گے. تو پریکٹیکلی تو ماشاء اللہ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہی اس ملک میں موجود ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے الیکشن کو ڈیلے کر کے 8 مہینے بعد عین الیکشن کے دوران ان کا فیصلہ دیا, اور اسی کیٹیگری میں نون لیگ اور دوسری پارٹی جن کے ایبسولوٹلی ایک دن میں ہوا الیکشن ہوا, اس الیکشن کو انہوں نے اپروو کیا, ایون ٹی ایل پی کا الیکشن اپروو ہو گیا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایک ڈسکریمنیشن ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ, وہ تو روز اول سے
رجیم چینج کے بعد سے وہ نظر آتی ہیں، اور ظاہر ہے اس میں پس پردہ قوتیں بھی شامل ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں، کٹ پتلیاں بھی شامل ہیں. تو یہ ایک جو جس وقت اس وقت جو ایبسولوٹ پاور گورنمنٹ کو حاصل ہو گئی ہے، تو اس کا شاخسانہ جو ہے پاکستانی عوام بھگتیں گے. ان کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر مزید ڈاکے ڈالے جائیں گے، مزید ان کو فارغ کیا جائے گا، اور اس طرح کی جو عدالتیں بنائی جائیں گی جس میں لوگوں کو نوکریاں دی جائیں گی، اور وہ جو ہے ہر غلط کام کے اوپر مہر ثبت کریں گے. تو آپ کے پاس یہ خبر ہے فیصل کہ پارلیمنٹ کو بھی جو ہے اس کا ٹینیور بھی بڑھایا جا سکتا ہے اور اس گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی ہو سکتی ہے؟ میں نے مالک کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے. اوبویسلی دیکھیں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. جب آپ چیلنج نہیں ہو سکتے، جب آپ کو کوئی آگے بات کرے گا، آپ اٹھا کے اس کے گھر والوں کو، آپ اسے کاروبار کو، آپ اسی شخصیت کو مسخ کر دیں گے، آپ ان کی آزادی سلب کر لیں گے، تو پھر تو کچھ بھی، پھر تو آپ یہ اتھارٹیرین رجیم ہے نا، تو اس کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور نادیہ I beg to leave, I have to go somewhere. I'm sorry, I will not be able to continue. چلیں ٹھیک ہے. حافظ احسان احمد صاحب، اب ذرا مجھے یہ بتائیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہونے سے مراد کیا کیا ہو؟ دیکھیں نادیہ، کچھ نہیں ہوگا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے، نہیں کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں نا کہ ایک پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کا ایک مینڈیٹ ہے، اس کے اندر ایک آپ کا بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس کے اندر پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا ہے، جوڈیشری کا اپنا ہے. اور ابھی بھی جو بات جس پہ آپ نے ایکسٹینشن پہ بات کی، ابھی دوسرا سال انہیں جاری ہے، 3 سال ابھی ان کے رہے ہیں، تو یہ ایک ایک پری میچور ہے اس چیز کا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ خرابی کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. خرابی اس دن سٹارٹ ہوئی کہ جب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ آیا، اور اس کو آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر جو صاحب گئے ہیں، ان کے بھائی نے ایک ریزولوشن پاس کی، اور اس ریزولوشن کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی، اور اس رولنگ کے اوپر جو ہے آپ نے اسے ٹرن ڈاؤن کیا، اور ٹرن ڈاؤن کر کے آپ نے اپنی جو پرائم منسٹر کی پار تھیں ان کو ریوائیو کیا. چونکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے تو اس پر پرائم منسٹر اپنی ریزولوشن کی پار نہیں کر سکتا. اس کے بعد پریزیڈنٹ کو ایڈوائز گئی، اسمبلی ڈیزالو کی گئی، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی، اور سپریم دیکھیں کہ اگر اس چیز کو ایک آپ سموتھلی اس پروسیس کو جانے دیتے، آپ اسمبلی کے اندر بیٹھتے، آپ دوسرے صوبوں کے اندر اپنی گورنمنٹس جو ہیں ان کو ڈیزالو نہ کرتے، اننیسیسریلی چیزوں کو ڈریگ نہ کرتے، اینٹی جوڈیشری، اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ ایک نیریٹو نہ بناتے، تو آپ کو چیزیں اس طرح نظر آنی تھی. جو اس ایک سال کے اندر ہوا ہے، 22 سے آنورڈ سے لے کے 24 سے الیکشن، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی نے اینٹی جوڈیشری اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، نہیں اینٹی پارلیمنٹ بھی تھا نا، نہیں اینٹی پارلیمنٹ بھی آیا نا. دیکھیں تینوں چیزیں آ گئیں. اسمبلی کسی کو مجھے یہ بتائیں نادیہ، بغیر کسی ریزنز کے ڈیزالو کرنا جو ہے یہ مناسب ہے؟ نہیں مناسب تو نہیں ہے، لیکن لیگل تو پھر نہیں، اگر پھر یہ غیر قانونی تو نہیں، پھر آپ نہیں، اگر یہ غیر قانونی نہیں ہے تو اس کا ایک کانسیکوینس تو ہوتا ہے نا. اب اس کانسیکوینس کے اندر آپ کو پولیٹیکل کانسیکوینس بھی آیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کو یہ عدالت کے اوپر تھوپتے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب چیف جسٹس بندیال صاحب تھے، کہ جب انہوں نے اس پروسیس کو انٹرن کیا، اس وقت انہوں نے کہا نہیں جی سپریم کورٹ کون ہوتی ہے، آرٹیکل 69 کے ہوتے ہوئے جو ہے ہماری انٹرنل پروسیڈنگ کو مداخلت کرتے ہوئے. اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کون ہوتی ہے، جی آئین بھی نہیں ہے، قانون بھی. بھئی آپ کے سامنے ایک آئین ہے، قانون ہے، ججز. اور جہاں تک ججز کی بات ہے، آپ کا 13 ممبرز کا بینچ تھا، 27 ترمیم آ رہی ہے. نہیں ایک سیکنڈ، 13 ممبرز نے ابھی فیصلہ کیا ہے، 10 نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، 10 نے ایکسیپٹ کیا ہے، ایک بیٹھے نہیں ہیں، 2 نے پہلے اس کو کر دیا. تو یہ کہنا کہ جی اب والا جو فیصلہ ہے وہ مینورٹی بینچ کے 10 ججز جو ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ساری ریویو پٹیشنز ٹھیک تھی، اور جو سیٹس پی ٹی آئی کو دی گئی تھی وہ ساری کی ساری نہیں. وہ تو دیکھیں نا کہ آپ نے جانا تو میجورٹی کے اوپر ہے نا، میجورٹی کی یہ بجائے جو ہے آپ کی 2/3 ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 327 کے نیچے جو ہے یہ ایک پریروگیٹو ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا سکتی ہے، وہ لیجسلیشن پاس کر سکتی ہے. ہم کس طرح انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ. لیکن میں ایک آپ کو چیز بتاؤں کہ جس بنیاد کے اوپر 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر یا جوڈیشل کمیشن کے اندر یا سپریم کورٹ کی انٹرنل رفٹ آئی ہے، اس کا سلوشن آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. آپ 27 میں لے کے آئیں، چونکہ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی نادیہ، آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنیں گی. کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی، نہیں بن سکی، کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ یہ نہیں، یہ تو پی ٹی آئی نے نہیں بننے دی، پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے نہیں بننے دی. پی ٹی آئی میں سن لینا، یہ جو باتیں کر کے گئے ہیں نا یہ تو موجود ہی نہیں ہوتے ان میٹنگز کے اندر. مولانا صاحب نے نہیں، مولانا صاحب کی اسمبلی کی تقریر تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تھی.
پی ٹی آئی نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، مولانا لے کے چلنا چاہتے تھے، اور وہاں کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ چھوڑیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف آئیں، چونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بنے. اور اب بھی جس طرح کے ریمارکس ہیں آپ ایک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کے اوپر کر رہے ہیں نیشنل میڈیا کے اوپر، میرا خیال یہ ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. اور اب یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے متعلق جوڈیشل حل یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس میں بنائیں، وہاں پہ ججز آپ لے کے سسٹم کو آپ سیپریٹ کریں تاکہ عام آدمی کو اس کا فائدہ. ٹھیک ہے. اچھا شاہ خاور صاحب، ایک تو ذرا 27 امینڈمنٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے پی ٹی آئی کی وجہ سے یا ایون دو مولانا کی وجہ سے یا ان کو منانے کی وجہ سے جو 26 امینڈمنٹ میں کانسٹیٹیوشن بینچ بنا تھا، کورٹ نہیں بنا تھا، اب تو وہ کورٹ بن جائے گا، یا بنانے کی جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ اس کی کوشش بھی کرے گی، اٹیمپٹ کرے گی، اور انفیکٹ ظاہر ہے بنا بھی دے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ سے ایک اور امپورٹنٹ بات کرنی ہے. کچھ دن پہلے خواجہ آصف صاحب کا ایک بڑا انٹرویو ہوا، وہ وائرل بھی ہوا کہ پاکستان میں اس وقت ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، جو سسٹم گورننس ہوتا ہے. اب پاکستان میں ہم تو ڈیموکریسی سنتے تھے جس میں ہائیبرڈ کی گنجائش نہیں ہو. جب یہ ہائیبرڈ پہ خان صاحب کی بات ہوتی تھی تو بڑا عمران خان صاحب کے دور میں بڑا اس پہ تنقید یہی حکومت یعنی اس وقت کی اپوزیشن کرتی تھی. اب یہ جو ہائیبرڈ سسٹم کی جو خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں، اس کو کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل کور ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ بڑا ایک دلچسپ اور ٹیکنیکل بات ہے یہ والی ہائیبرڈ سسٹم والی. دیکھیں آپ تھوڑا سا ذرا ماضی میں جائیں، آپ چلے جائیں 90s میں جب جنرل جہانگیر کرامت جو تھے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے گجرانوالہ گیریزن میں ایک خطاب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک نیشنل جو ہے نا سیکیورٹی کونسل بنائی جائے جس میں کہ مسلح افواج کے سربراہان جو ہیں وہ بھی ہونے چاہیے. اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بہت، میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں جنرل جہانگیر کرامت جو ہے ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا. تو ابھی جو خواجہ آصف صاحب نے اس دن بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریئلٹی آن دا گراؤنڈ کی بات کی، اور شاید اگر وہ جہانگیر کرامت صاحب کی اس بات کو کمپریہینڈ کر جاتے اور کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا ہے جو ابھی ہے، تو پھر یہ اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، پھر وہ جہانگیر کرامت صاحب کا جانا اور پھر جنرل مشرف کی ان کی جگہ تعیناتی اور پھر 12 اکتوبر 1999، یہ ساری ایکسرسائز نہ ہوتی. یہ سوری سر، لیکن یہ بات خواجہ آصف صاحب نے کی ہے کہ اگر یہ 90s میں بھی یہی نظام ہوتا تو پھر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب بات یہ ہے کہ بیسیکلی تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں دیکھیں مسلح افواج کا اور خاص طور پہ پاکستان آرمی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ بالکل ایویڈنٹ ہے. وہ اس لیے بھی ایویڈنٹ ہے کہ ابھی جو فیلڈ مارشل ہیں، جو آرمی کے سربراہ بھی ہیں، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ خصوصی طور پر دعوت دی ان سے میٹنگ کی، جو بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف کو کسی پریزیڈنٹ آف دی امریکہ نے جو بلایا ہو، لیکن یہ ایک پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے، اور اس میں جو فوج کا کردار ہے اور جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے اس کی ایک بہت بڑی ایک سے ہوتی ہے، اور اس کی ایک جو ہے ایک اس کا ایک رول ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی وہ کوئی ایسی تنقیدی بات نہیں کی، انہوں نے ایک ریشنلٹی کے اوپر یہ بات کی کہ اگر یہی ہائیبرڈ سسٹم پہلے اگر نہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے سر کہ ہمارے یہاں جو ڈیموکریسی ہے اس میں تو اس کی گنجائش نہیں بنتی، لیکن اگر یہ بات ہے اور یہ ملک کے لیے بہتر ہے تو اس کو کوئی کانسٹیٹیوشنل کور دیا جا سکتا ہے. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو آرمی کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ایز سچ تو کسی جگہ پہ ویزیبلی کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، سوائے جو ہماری ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہوتی ہے جس میں کہ اندرونی اور بیرونی جو سیکیورٹی کے میٹرز ہوتے ہیں اس میں پرائم منسٹر جو ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے، اس میں آرمی چیف سروس چیفز کو اور چیئرمین جوائنٹ چیف کو بلایا جاتا ہے، انٹیلیجنس کے ہیڈز کو بلایا جاتا ہے، اس میں سویلین جو ہیں آپ کے جو ہے منسٹرز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک میکینزم موجود ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز سچ کوئی پولیٹیکل یا ان کا رول جو ہے وہ آئین میں متعین نہیں ہے، لیکن ان کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. بالکل بالکل، اور بڑھ گئی ہے. ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو یقیناً اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. جو ٹرمپ کی ملاقات کی آپ بھی اگزامپل دے رہے ہیں.
مجھے ون لائنر دے دیں کیا یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے اس کو کوئی لیگل کور دینے کی ضرورت ہے یا کانسٹیٹیوشنل کور دینے کی ضرورت ہے؟ یہ ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی ملٹریز ہیں وہ اپنا انپٹ اپنی سویلینز گورنمنٹ کو دیتی ہیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ جب امریکن پریزیڈنٹ بھی بیٹھتا ہے سارا اس کا ایک نیشنل سیکیورٹی کا انپٹ آتا ہے, پینٹاگن آتی ہے, ان کا CIA آتا ہے, ان کا ہوم لینڈ سیکیورٹی اور دنیا کے سارے ممالک کے اندر ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی جو ایک ہسٹری ہے اس ہسٹری کے اندر آرمی کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. ہمارا ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کا ایک چل رہا ہے. انڈیا بھی آپ دیکھ کے افغانستان دیکھ لیں تو ساری چیزیں, تو اگر آرمی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو SIFC بنا ہے اس کو جو ایک اسٹیچویٹری کور بھی آپ نے دیا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر, بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں, تو اس میں مذائقہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں کہ اگر وہ بھی بات میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایسی صحیح ہے یا اس کو کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشن کور دینے کی ضرورت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کو دینے کی ایسی ضرورت ہے, کیونکہ آرٹیکل 245 کے اندر یہ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ سول ان ایڈ جو ہے وہ آ سکتی ہے, اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے کہ جس کے اندر پرائم منسٹر یا آپ کی آرمی جو ہے یا دوسرے سروسز چیف ہے, تو اس سے اگر ملک کی بہتری ہو رہی ہے آپ کی اکانومی کے اندر, آپ کے ڈیفنس کے اندر یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اندر, تو میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. صرف سسٹم کو کرٹیسائز کرنا اور فوج کو یا حکومت کو کرٹیسائز کرنا, آرمی چیف بھی ہمارا ہے, پارلیمنٹ بھی ہماری ہے, چیف جسٹس بھی ہمارا ہے. کون کر رہا ہے؟ جو آپ کے سامنے چیزیں نظر آتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ جب آرمی چیف گئے ہیں امریکہ کے اندر گئے ہیں تو ایک آیا کہ دیکھیں جی پرائم منسٹر کیوں نہیں گیا. بھئی آپ یہ دیکھیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہے, میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ حافظ احسان صاحب. فیصل چودھری کا بھی غائبانہ شکریہ ادا کروں گی, اور شاہ خاور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس ڈیبیٹ کو ہم نے کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کے لیگل پرسپیکٹو بھی کریں اور تھوڑا سا فیوچر کو بھی ڈسکس کریں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل کینوس ہے اس پر. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ذرا جو کلائمیٹ چینج ہے, جو ملک میں سب فلڈ کی سچویشن ہے, جو سوات میں جو کچھ ہوا وہ ابھی کس درجے کا ہے, مزید پریڈکشن یا فورکاسٹ NDMA کی وارننگز کیا ہیں اور کتنا نقصان ہوا ہے, کیا بچنے کے لیے تدابیر ہو رہی ہیں نقصان سے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس پہ ذرا گفتگو کریں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو حالیہ واقعات ہیں, اور یہ حالیہ واقعات کیا, یہ تو پاکستان میں جس کو کہتے ہیں دہائیوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے. ایک بات تو طے ہے, ہمارا ملک کتنی ترقی کر لے, ہم کتنے مضبوط نظام کو ہم چلا لیں, ہم معاشی ترقی کرتے چلے جائیں, لیکن ہمارے ملک میں انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کو کوئی ویلیو نہیں کرتا. اور اگر میں یہ بات کر رہی ہوں, میرے آرگیومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے سوات والا واقعہ کہ کس طرح سے پوری فیملی کے ایک ایک کر کے پانی میں ڈوبتے رہے, زندگی کی بازی ہارتے رہے, لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہے, ویڈیوز بناتے رہے, کوئی مدد کو نہیں آیا, حکومت نے کوئی اس پہ انہوں نے کوئی بادر نہیں کیا, کوئی ریسکیو والے وہاں پر نہیں آئے, کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا, کچھ نہیں ہوا, اور یہ زندگی اپنا تماشا دکھاتی رہی. پھر دوسری خبر ہے کہ جو پاک پتن میں ہے, پاک پتن میں 6 روز کے اندر 20 نومولود بچوں جان کی بازی ہار گئے. جو بچوں کی اموات 16 سے 22 جون کے درمیان ہوئی. 20 بچے, آپ تصور کریں کہ ایک ہی ہاسپٹل میں 6 روز کے اندر 20 بچوں کی جان چلی گئی, اور اس پر جو ورثہ نے الزام لگایا کہ بچوں کی موت جو ہے وہ آکسیجن سلنڈرز کی کمی ہے, ڈاکٹر پیرامیڈیکل کی نااہلی کے باعث ہوئی. اس پہ ایک رپورٹ بنی, کلین چٹ مل گئی, اب ایک اور رپورٹ بنی ہے. تو ذرا یہ ملک میں دوسرا ہم جس کو رحمت کہتے ہیں, بارش, وہ ہمارے ملک میں زحمت بن جاتی ہے. ہم اس رحمت کو سمندر میں بہا دیتے ہیں, پوری تباہیاں وہ کر کے گزر جاتا ہے. میں بات کر رہی ہوں سیلاب کی. حالیہ جو فلڈ وارننگز ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں, رین وارننگز ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد کسی کے کان پہ کوئی جوں نہیں رینگتی. اگر اس سے کوئی متاثر ہوتی ہے تو وہ عام عوام, کسی ایک صوبے کی نہیں, پورے ملک کی. میں کوئی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ملک میں جو جاری حالیہ بارشوں, سیلابی ریلوں کی جو تباہ کاریاں ہیں, اس سے ابھی تک کتنے لوگ کی جان و مال متاثر ہوئے. خیبر پختونخوا کی بات کر لیتے ہیں. بارش اور سیلاب کے نتیجے میں 8 بچوں اور خواتین سمیت 20 افراد اب تک جاں بحق ہو گئے, 10 افراد زخمی ہوئے. خیبر پختونخوا کے 57 گھروں کو نقصان پہنچا. پھر پنجاب, بارش کے نتیجے میں چھت گرنے اور دیگر واقعات میں بچوں سمیت 15 افراد جاں بحق ہوئے, جبکہ 32 سے زیادہ زخمی ہو گئے.
بلوچستان میں ذوب میں پکنک منانے آئی فیملی کی گاڑی آبی ریلے میں بہنے سے 4 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ کراچی کی بات کر لیتے ہیں صوبہ سندھ کی، جس میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے اور دیوار گرنے سمیت مختلف حادثات میں بچے سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک میں جاری حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے اب تک 57 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ این ڈی ایم اے کی بات کر لوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی 29 جون سے یعنی اگلے 48 گھنٹوں میں 5 جولائی تک ملک بھر میں مزید شدید مانسون کی بارشیں اور ممکنہ سیلاب کا خطرہ ہے، اور این ڈی ایم اے کے مطابق گلگت، اپردیر اور سوات میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ ہے۔ سوات سے سینئر جرنلسٹ ہیں رفیع اللہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کیونکہ اس کے بعد وہاں پر احتجاج ہوئے، اور اب جو خبر آئی ہے جو سوات واقعے کے بعد کہ وہ جو مقام تھا فضا گڑھ کا، وہاں پر جو تجاوزات تھیں ان پر آپریشن کیا جا رہا ہے، وہ ہٹا دیں۔ ہم ہمیشہ جاگتے ہیں اس حادثے کا، ہمیں حادثے کا انتظار ہوتا ہے یہ ایسے کام کرنے کے لیے۔ السلام علیکم رفیع اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ رفیع اللہ، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے تو یہ تجاوزات تھیں انلیگل تھیں، پہلے کوئی نہیں جاگا، اس حادثے کا انتظار تھا، کیا نوعیت ہے اس آپریشن کی؟ جی بالکل، یہ ایسا ہے کہ در اسوات کے کنارے جتنے بھی ناجائز تجاوزات ہیں ان کے خلاف مختلف اوقات میں آپریشن شروع کیا جاتا ہے، تاہم سیاسی بنیادوں پر وہ آپریشن پھر روک دیا جاتا ہے۔ ابھی جب گزشتہ دنوں سیلاب کی وجہ سے جو ریل آیا تھا اور جو لاشیں گری تھی، سوات کے لوگ اسے قتل عام کہتے، اسے پانی میں بہ جانے کا واقعہ نہیں کہتے، بلکہ اسے حکومت کی نااہلی اور مقامی انتظامیہ کی غفلت قرار دیتے ہوئے اسے قتل عام قرار دے رہی ہے۔ اور سوات کے لوگ جو ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا اور ان کے کافی مطالبات تھے، لیکن انہوں نے جو سیدھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرتے ان کو سزائیں دی جائے۔ جو ریسکیو 112 کے نام سے جو نام کا ادارہ ہے، ان کے پاس نہ اکوپمنٹ ہوتی ہے، نہ وہ ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں۔ گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا تو 1 گھنٹے کے بعد جب وہاں پر ٹیم پہنچی تو وہ ایمبولینس تھی، جو مطلب غوطہ خور تھے وہ اس کے بعد آئے، اور جو غوطہ خور آئے ان کے پاس لائف جیکٹ اور لائف بوائے اور لانگ شوز اور مطلب رسی کے علاوہ کوئی اور اکوپمنٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو حیران کی بات بتاؤں کہ پورے سوات میں ریسکیو 112 کی 350 جو اہلکار ہے اس میں 5 غوطہ خور، پوری سوات میں 5 غوطہ خور ہے، جو 2 غوطہ خور ہے وہ تحصیل بابوزی میں، 2 خواجہ خیلہ میں اور 1 مٹہ میں، جن کے پاس پراپر اکوپمنٹ نہیں ہے، نہ ان کو پراپر ان کی ٹریننگ ہے کہ وہ ایسے جو موجے ہیں دریا سوات میں اس میں وہ غوطہ لگا کر کسی کی جان بچائے۔ دوسری اہم بات جو ہے ان کے پاس ایک انکلیبیٹل بوٹ جو ہے، جو انجن والی کشتی ہے، وہ صرف ایک ایسے تالاب میں مطلب کام کر سکتی ہے، چل سکتی ہے، جیسے کہ مہوڈن جھیل ہو گیا، جو نارمل پانی جو ہے ٹھہرا ہوا۔ جی ان کے پاس کشتی تو یہ ایک سیکنڈ یہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے رفیع اللہ، یہ کنزیکٹیو 11واں سال ہے، تو کبھی یہ ریسکیو ورک، امدادی سرگرمیاں کس طرح ہوں گی، اس پہ کبھی کوئی توجہ دی ہی نہیں گئی اس اسٹرکچر پہ؟ بالکل یہی تو مسئلہ ہے جو میں نے آپ کا سوال ڈائیورٹ کر کے میں ریسکیو بیوز پہ آ گیا۔ آپ نے آپریشن کا سوال کیا تھا، لیکن سب سے اہم جو مسئلہ تھا یہی تھا، اس وجہ سے میں آپ کے سوال کو ڈائیورٹ کر کے یہاں پر آ گیا۔ اصل ایشو یہی ہے کہ ان پی ٹی آئی کی حکومت کو ابھی 11 سے 12 سال ہو رہے ہیں، لیکن جو ادارے ہیں وہ روز بروز بدحال ہو رہی ہے، اداروں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ نام کے ادارے تو انہوں نے بہت سے بنائے، یہ خالی ریسکیو 112 کی بات نہیں ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے بھی انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی ہے، ان کی بھی کافی ذمہ داری ہے۔ جب وہ ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ تو مطلب یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ رفیع اللہ۔ آپ کا بات یہی ہے کہ کوئی ذمہ داری، ادارے تو بنے ہوئے، تنخواہیں بھی لے، ساری جو ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ان کو بھی وہ انجوائے کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے۔ میں آگے چلتی ہوں، پاک پتن سے ہمارے نمائندے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ان سے ذرا جانتے ہیں کہ طارق حسین بھٹی جو ہاسپٹل کے حوالے سے جو خبر ہے جو پاک پتن میں 6 روز میں 20 نومولود جاں بحق، طارق حسین بھٹی ذرا مجھے بتائے گا کہ یہ واقعہ اچانک 6 روز میں 20 نومولود بچے، اور پھر رپورٹ میں کہا جائے کہ
तिबी मौत हुई है, क्या मामला है ये? जी ये 6 रोज में जो एक 20 बच्चों की हलाकतों का मामला आया है, तो ये 7 बच्चे जब हलाक होते हैं उस वक्त एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है कि एक ही रात में ये 7 बच्चे कैसे हलाक हुए। उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। जो इंक्वायरी कमेटी है वो जब इंक्वायरी करती है तब ये बात सामने आती है कि 6 रोज में ये 7 नहीं बल्कि 20 बच्चे जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। तो जो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट जारी करती है उसके बाद मीडिया पर इसकी खबरें नशर हो जाती हैं। जब मीडिया पर इसकी खबरें नशर होती हैं तो जो सेक्रेटरी हेल्थ है डॉक्टर नादिया साकिब, वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा करती हैं। जब वो अस्पताल का दौरा करती हैं तो वहां पर ये बात सामने आती है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का 2024 का जो इनका ऑक्सीजन गैस का जो बिल है वो 2,75,00,000 रुपए का जो बिल है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने जो अदा किया है, जिसकी इंक्वायरी थी, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी करप्शन का जो दावा किया गया, जिसकी इंक्वायरी थी PMUJ में और PMU में, और उसमें जो जिम्मेदारान थे ना उनको जो सेक्रेटरी हेल्थ है उन्होंने सरेंडर किया, जिसमें लीगल ऑफिसर, फाइनेंस ऑडिट ऑफिसर, एडमिन और लॉजिस्टिक ऑफिसर शामिल हैं। सरेंडर करने के बाद जब अगला दिन आता है तो अगले दिन फिर इसी हॉस्पिटल में 3 बच्चे और जो हैं वो दम तोड़ जाते हैं। तो हलाकतों की टोटल तादाद 7 दिनों में जो है 8 दिनों में वो 23 हो जाती है। उसके बाद ये जो रिपोर्ट होती है, ये एक रिपोर्ट है, उसके बाद 3 बच्चों की फिर ये एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि 3 बच्चे और हलाक हो गए। अब 23 बच्चे जब हलाक हो जाते हैं उसके बाद जो जिले इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर है, वो हरकत में आ जाती है। वो इस सारी रिपोर्ट को मुस्तरद कर देती है। ये जो रिपोर्ट बनाई गई है ये मुकामी सतह पे जो डॉक्टर हैं उन्होंने बनाई, पैरामेडिकल स्टाफ ने बनाई। तो इस रिपोर्ट को डिप्टी कमिश्नर मुस्तरद कर देती है। मुस्तरद करते हुए डिप्टी कमिश्नर जो मारिया तारिक है उन्होंने एक कमिश्नर को जो है वो लेटर लिखती है कि इसकी आजादाना इंक्वायरी के लिए। तो कमिश्नर साहिवाल की जो जेर निगरानी फिर एक टीम तश्कील दी जाती है, जिसमें टीचिंग साहिवाल अस्पताल के AMS डॉक्टर मुजम्मल अरफान या सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर जवेरिया सादिया और बायोमेडिकल इंजीनियर। अब ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी तारिक? ये रिपोर्ट अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। बताया ये जा रहा है। बज़ाहिर तो ये है कि ये आजादाना रिपोर्ट करेंगे, अल्लाह करे ये आजादाना रिपोर्ट कर लें, क्योंकि और इन 23 बच्चों के बाद 3 खवातीन भी इसी हॉस्पिटल में जो वो दम तोड़ गई। या अल्लाह, ये हॉस्पिटल ही है ना? देखें इनमें तो बहुत सारी इनकी नेग्लिजेंसियां हैं। ये बच्चे जब हलाक होते हैं तो उसमें ये जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि जो ऑक्सीजन बच्चों को नहीं लगाई गई, इनकी बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, इनके जो लापरवाहियां हैं। देखें जी बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक आपका। तारिक हुसैन भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे पाकपतन से कि कितनी बड़ी ये नेग्लिजेंस है, और उस नेग्लिजेंस बल्कि उससे बड़ा क्राइम ये है कि इसको कवर कर दिया जाता है, इसको छुपा दिया जाता है, इसको क्लीन चिट दे दी जाती है, इस पर मट्टी डालने की कोशिश की जाती है। 23 बच्चे, हम तो 20 की बात करें तो उन्होंने कहा 23 बच्चे, जिनमें उसके बाद 2 से 3 खवातीन भी शामिल हैं। मतलब एक ही हफ्ते में 7 दिन में ये कत्लेआम हो रहा है उस हॉस्पिटल में, और उस पर बात भी नहीं हो रही है। खैर हम इंतज़ार करेंगे, रिपोर्ट आती है तो एक दफ़ा फिर इसको कोशिश करेंगे कि इस सेगमेंट में, एक सेगमेंट में अपने प्रोग्राम में इस पर ज़रूर गुफ्तगू करें। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।